बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू LIS उर्दू। मैं हूँ इमरान हैदर। माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? यकीनन बहुत अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम जो है वो 5647 कोर्स कोड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है वो हम दो कोर्स कोड डिस्कस कर चुके हैं थर्ड सेमेस्टर के। तो आज मैं इसको जो है वो बाकायदा तौर पर इसको जो है वो डिस्कशन का सिलसिला शुरू करता हूँ। तो इसमें सबसे पहली चीज़, दो चीज़ें आप नोट करने वाली हैं। एक तो आपके फ़ायदे के लिए, एक मेरे फ़ायदे के लिए। अपने फ़ायदे वाली बेशक आप पिक कर लीजिएगा, मेरे फ़ायदे वाली अगर स्किप भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये अपने फ़ायदे के लिए कि इसको ये एक बहुत ही अच्छा मेथड मेरे ख़्याल से मुझे जो लगता है बहुत ही अच्छा है। और बहुत से स्टूडेंट के मैसेजेस भी आ रहे हैं इस हवाले से कि नेक्स्ट वीडियोस की जाएं कि उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पहले दो कोर्स को डिस्कस किए थे तकरीबन पेपर उनमें से ही आया, उन्हीं टॉपिक में से ही आया। तो इसलिए ये सिलसिला आप लोगों की वजह से ही शुरू है। तो जब आप लोगों की वजह से है तो उसमें आपके फ़ायदे की क्या चीज़ है कि अगर इसको स्किप करके देखेंगे ना तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, कुछ पॉइंट रह जाएंगे। और मेरे फ़ायदे वाली कौन सी है, और अगर इसको आप डाउनलोड करके देख लेते हैं तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। ठीक होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ही है कि अगर मैं, क्योंकि आपसे कुछ ले तो नहीं रहा, अगर मैं इस इतनी मेहनत करके सारी चीज़ें आपको आसान सिंपल सी करके दे देता हूँ और आपको एक बस जस्ट 2-3-4 घंटे के अंदर अंदर पेपर तैयार हो जाता है, तो मेरे फ़ायदे के लिए थोड़ा सा ये कर लिया करें कि इसको डाउनलोड ना किया करें, स्किप ना किया करें, बल्कि यूट्यूब के ऊपर ही देखा करें। तो इससे फिर मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। ये नहीं कि मेरे चैनल वगैरह के लिए इस पर ये कि पॉलिसी के हवाले से ये फ़ायदा ये होगा कि यूट्यूब को लगेगा कि ये बंदा ठीक काम कर रहा है, और एक मेरी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। और आपसे कुछ भी मैं नहीं ले रहा, ना ही इंशाल्लाह लूँगा। तो ये काम करें। और दूसरा इसके अलावा ये है कि एक और भी बात कि अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इससे आपका नेट ज़्यादा लगेगा, और अगर आप इसको यूट्यूब के ऊपर ही देखेंगे तो आपका नेट भी कम लगेगा, आपकी मेमोरी भी फुल नहीं होगी, बल्कि आपका काम भी हो जाएगा और आसानी के साथ हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब बाकायदा तौर पर हम जो है वो एडवांस टेक्निकल ऑपरेशन 5647 कोर्स कोड की जो है यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। और यूनिट नंबर 1 को डिस्कशन करने की जानब जाऊंगा, लेकिन जो लोग अभी चैनल पे नए आए हैं तो वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीकाकार आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। रेड बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फ़ायदा ये होगा कि इस चैनल की तमाम तर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। तो माय डियर स्टूडेंट, अपने पास एक बॉल पेन और एक नोटबुक भी साथ लाजमी रखें, ताकि साथ साथ चीज़ें अगर नोट्स की सूरत में छोटे छोटे पॉइंट बनाते जाएंगे ना तो आसानी के साथ आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है वो 5647 कोर्स कोड है हमारा, यूनिट नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट एनालिसिस है। एनालिसिस क्या होता है ये, और सब्जेक्ट क्या होता है, दो अलग अलग जो है वो लफ्ज़ आपके सामने हैं। अब आपने इसको, मैं आपको आसान और सिंपल सी तकनीक के थ्रू और आसान और सिंपल करके ये चीज़ें समझा देता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आपको समझ भी आ जाएंगी। और दूसरी एक और भी मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे कि आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह, स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा जो है वो मैसेजेस आ रहे थे इस हवाले से, तो चीज़ें बहुत आसान और सिंपल मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई इसमें हाई लेवल नहीं इस्तेमाल कर रहा, बिल्कुल आसान सा लेवल जो है वो रखा हुआ है, ताकि चीज़ें बिल्कुल आसान फहम हो जाएं और लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। रिक्वेस्ट मेरी ये थी कि वीडियो को डाउनलोड करके ना देखा करें, इसके ऊपर ही। अब अगर आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ कि आपको पहले 2 पेपर जो आपके हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे ये वाले लेक्चर, और मैं कोशिश करता हूँ कि वही टॉपिक आपकी स्टडी गाइड से ही, ये सारे टॉपिक हैं आपके कोर्स के मुताबिक जो टॉपिक हैं, जस्ट उनको ही यहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन किया जाए, जिनको आप पढ़ें, आप तैयार करें, और 1 घंटे के अंदर आपको जो है वो 3 यूनिट क्लियर हो जाते हैं। मेथड भी बहुत अच्छा है, और जिन लोगों ने फॉलो किया उन्होंने बहुत फ़ायदा इससे हासिल किया, जिन्होंने नहीं किया वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो बहरहाल जो है वो इसी यूट्यूब के ऊपर ही इसको देखा करें। इसको डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे तो मुझे इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट ये चाहिए कि कम से कम इसको आप यूट्यूब के ऊपर ही देखेंगे। तो इससे ये होगा कि यूट्यूब की टीम को ये लगेगा कि ये बंदा जो कंटेंट बना रहा है, ये जो चीज़ें दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो बहुत
مطلب اچھی ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اور اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے چلے جائیں گے تو اس سے میرا تو فائدہ ہونا ہی ہونا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کا بھی فائدہ نہیں ہونا. اگر آپ اس کو سکپ کریں گے فوری طور پر، اس کو آگے آگے کر کے دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں مس کر دیں گے. تو اپنے فائدے کے لیے کم از کم، میرا چلیں چھوڑ دیں وہ ایک الگ بات ہے، اپنے فائدے کے لیے کم از کم اس کو سکپ نہ کیجئے گا. اس کو 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، 40 منٹ کی، 45 کی، یا 1 گھنٹے سے اوپر بھی اگر چلا جاتا ہے لیکچر، تو ان چیزوں کو آپ اگر 1 گھنٹہ لگا لیں یار، اگر 2-4 بکس دیکھیں، آرٹیکل دیکھیں، وہ کام آسان ہے، یا یہ بنا بنایا ہر ایک چیز آپ کو ملے اور آپ اس کو 1 گھنٹہ ٹائم نہیں دے سکتے اپنا، تو وہ دیں گے تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا. ہاں جی، ٹاپک کی طرف آتا ہوں. سبجیکٹ انالیسز ہے. تو سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ آپ کا موضوع مضمون، اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں. انالیسز تجزیہ کرنا. اب ہمارا جو ہے نا، ہمارا جو کلچر اب بن چکا ہے، اس میں تو تجزیہ ہر ایک بندہ ہی جو ہے وہ تجزیہ نگار ہے. جس کو جس ٹاپک پہ بھی کہیں نا، وہ جناب اسی وقت، جس سبجیکٹ پہ بھی کہیں وہ اسی وقت اس پہ اپنے انالیسز پیش کر دے گا. اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو چاہے اس چیز کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن وہ بھائی اپنا تجزیہ لازمی پیش کرے گا. یہ میں سبجیکٹ انالیسز سمجھانے کے لیے وہ چیزیں آپ کو عام مثال کے اندر لے کر جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے. اور اس میں اب لائبریری کے حوالے سے سبجیکٹ انالیسز کیا ہے کہ لائبریری کے اندر کیٹلاگنگ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کے حوالے سے، مطلب یہ سبجیکٹ انالیسز کرنا پڑتا ہے. موضوع جو ہوتا ہے اس کے بارے میں تجزیہ کرنا پڑتا ہے، موضوع کو دیکھنا پڑتا ہے. ہم مثال کے طور پر اگر کیٹلاگنگ کر رہے ہیں یا انڈیکسنگ کر رہے ہیں، انڈیکس بنانا ہے، ہم نے کیٹلاگنگ کرنی ہے بکس کی، لائبریری کس پر جو محیط ہے؟ بکس کے اوپر. جتنا بھی علمی مواد ہے اس ڈیٹا کے اوپر مشتمل ہے. تو اس ڈیٹا کو لائبریری نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ خاص انداز میں منظم کرنا ہوتا ہے. تو اس سارے منظم کرنے کے کام میں سبجیکٹ جو ہے اس کو انالیسز کرنا پڑتا ہے. اور یہ لائبریرین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے پاس جتنا بھی محفوظ شدہ علم ہے، علمی مواد ہے، جتنا بھی ڈیٹا ہے، اس کو ایک خاص انداز میں، ایک خاص ترتیب میں رکھیں. اب اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کی لائبریری کے اندر اگر آپ بکس کو دیکھیں گے تو وہ ساری کلاسیفیکیشن ہوگی ان کی، وہ ساری ایک نظام کے تحت پڑی ہوئی ہوگی. جس طرح سے ہماری پاکستان میں DDC کو یوز کرتے ہوئے ہم بکس کی کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں، تو وہ ایک خاص نظام کے تحت پڑی ہوئی ہیں. اور وہ کس طرح سے اس خاص نظام کے تحت پڑی ہوئی تھی، وہ اگر اگر ایک بک آتی ہے یا 4-5 بکس آتی ہیں تو ان کو کس طرح سے ہم کس سبجیکٹ میں جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے. ایک لائبریری سائنس کی بک ہے، ایک ہمارے پاس کمپیوٹر کی بک ہے، ایک ہمارے پاس میتھمیٹک کی بک ہے، ایک ہمارے پاس سوشل سائنس کی بک ہے. تو ہم اب کیا کریں گے؟ کس طرح سے ان کو الگ الگ کریں گے؟ الگ الگ سبجیکٹ کی تو ہیں، لیکن ان میں آیا وہ ساری جو لائبریری سائنس کے، اس میں سارا لائبریری سائنس ہے یا اس کے ساتھ کسی اور مضمون کو بھی ٹچ کیا گیا؟ اور جو کمپیوٹر ہے اس میں کیا بیسک کمپیوٹر ہے یا کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہے؟ اور جو سوشل سائنس ہے اس میں اور بھی اگر اس کے ساتھ کوئی مضمون کو ٹچ تو نہیں کیا گیا. تو ہم نے بکس کو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، وہی جو بکس ہماری ہوتی ہے وہ ہمارا سبجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر ہم نے اپنا تجزیہ پیش کرنا ہوتا ہے. سبجیکٹ انالیسز کیا ہے کہ آلریڈی موجود جو چیز ہے، آلریڈی موجود سبجیکٹ ہے، اس کو آپ نے اپنے جو ہے وہ طور پر اس کا ایک تجزیہ، کہ جو ایک سبجیکٹ موجود ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر تجزیہ آپ نے کرنا ہے. تو اس کی تعریف انگلش والی جو آپ کے سامنے اسکرین پر بھی موجود ہے. سبجیکٹ انالیسز کریٹنگ میٹا ڈیٹا اباؤٹ این انفارمیشن پیکج بائی ڈیٹرمائننگ اٹس اباؤٹنیس ٹو کریٹ کنٹرولڈ ویکیبلری ٹرمز اینڈ کلاسیفیکیشن نوٹیشنز. سبجیکٹ انالیسز میں موضوع مواد ہے ہمارا، جو ہمارا سبجیکٹ ڈیٹا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، یا اس کو ہم کہہ لیں کہ اس کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے. اور تکنیکی خدمات کی اگر بات کی جائے تو ذخیرہ الفاظ کو مرتب کرنا ہوتا ہے، کنٹرولڈ ویکیبلری، اشاریہ سازی کرنا ہوتی ہے اس میں. کلاسیفیکیشن اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سبجیکٹ ہیڈنگ کے حوالے سے، تھیساسز کے حوالے سے، معلومات کی جو
ترتیب کرنی ہوتی ہے، ایسی ترتیب کرنی ہوتی ہے کہ جب اس کی ریٹریول کی ضرورت پڑے تو وہ فوری طور پر ہمیں ریٹرائیو بھی ہو سکے۔ تو یہ تمام تر لائبریری کی ذمہ داری ہے سبجیکٹ انالیسز میں۔ اور سمپل اور آسان یہ چیزیں کر دیتا ہوں کہ جب ہمارے پاس کوئی بکس آتی ہیں لائبریری کے اندر تو ہم نے اب اس کی کلاسیفیکیشن یا کیٹلاگنگ کرنی ہے، تو اس میں ہم نے سبجیکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو بک ہے یہ کس سبجیکٹ کے اوپر ہے، اس کا کون سا مضمون بنتا ہے، کیا یہ سائنس کی ہے، کیا یہ سوشل سائنس کی ہے، کیا یہ میتھمیٹک کی ہے، کیا یہ ہسٹری کی ہے، کیا یہ جیوگرافی کی ہے، کیا یہ فلسفی کی ہے، سائیکالوجی کی ہے، یا جرنلز میں آ رہی ہے، آخر یہ ہے کیا چیز۔ تو اس کا جو بک ہے ہماری اس سارے اس کے مواد کو ریڈ کرنا، اس کو انالائز کرنا، یہ سبجیکٹ انالائز کہلاتا ہے اور یہ لائبریریوں کی اہم ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پرنسپل اینڈ میتھڈز، کہ کس پرنسپلز اینڈ کون سے میتھڈز اپلائی کر کے ہم جو ہے وہ سبجیکٹ انالیسز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی یہ چیز کہ یہ سبجیکٹ انالیسز ایک ایسا میتھڈ ہے، ایسا طریقہ کار ہے جو پہلے سے موجود موضوعات کا یا پہلے سے تحریر شدہ جو ڈیٹا ہوتا ہے ان کے اوپر اپنی رائے، اپنا انالیسز کرتا ہے۔ انہی دستاویزات، جو دیے گئے دستاویز ہوتے ہیں، جو دیے گئے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کو ہی ریڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو ہی دیکھ کے ان کے سبجیکٹ کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ یہ سبجیکٹ انالیسز میں ہے۔ سبجیکٹ انالیسز اپلائی بوتھ انڈیکسنگ اینڈ کیٹلاگنگ، دونوں کے لیے، انڈیکسنگ اور کیٹلاگنگ۔ انڈیکسنگ کرنی ہے تو تب بھی سبجیکٹ انالیسز کی ضرورت ہوتی ہے، کیٹلاگنگ کرنی ہے تو تب بھی جو ہے وہ سبجیکٹ انالیسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب انڈیکسنگ اور کیٹلاگنگ ہم بے شمار دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس کو اب مزید جو ہے وہ ڈیٹیل سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ڈیل ود دی کنسیپشنل انالیسس این ایٹم، واٹ از اٹ اباؤٹ، واٹ اٹس فرام جنرل فارمیٹ، what control subject term translate into indefinite concepts، کہ اس میں ہم نے جو چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ جو بکس ہیں، جو مٹیریل ہے بکس کی صورت میں ہے، جرنلز کی صورت میں ہے، جون سا بھی مٹیریل ہمارے پاس لائبریری میں ہے، اس کی انڈیکسنگ کیٹلاگنگ کے حوالے سے جب ہم کریں گے تو ظاہرہ اس کے سبجیکٹ کے حوالے سے پہلی بات ہوگی کہ آخر یہ کس سبجیکٹ میں شامل ہوگا، واٹ از اٹ اباؤٹ، اور واٹ اٹس فارم جنرل فارمیٹ، آخر اس کا کون سی اس کی فارم بنتی ہے، کون سا اس کا فارمیٹ ہے، اور واٹ از اٹ اباؤٹ، کہ آخر یہ اس کے متعلق ہے کیا چیز، وہ ہم نے یہ اس اصولز کے تحت اس کو جو ہے وہ انالیسز کرنا ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ایگزامن دی ٹیکسٹ، کہ جو ٹیکسٹ ہے، جو متن ہے، جو بک ہے، ہم اب اس میں کرنے جا رہے ہیں جی بک ہمارے پاس آ گئی ہے لائبریری میں، تو اس کی ہم نے اب کرنی ہے کلاسیفیکیشن یا کیٹلاگنگ کرنی ہے۔ تو کیٹلاگنگ میں سب سے پہلے ہم کس طرح سے اس کی کیٹلاگنگ کریں گے، اس کا کیا سبجیکٹ رکھیں گے، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اس کی کلاسیفیکیشن کریں گے۔ اب لائبریری کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ لائبریری میں جب بھی بکس آتی ہیں پرچیز کرتے ہیں تو پرچیز کرنے کے بعد ظاہر ہے اس کے اوپر سارا ٹیکنیکل ورک کرنے کے بعد اس کو ریڈر سیکشن تک پہنچایا جاتا ہے، اور ریڈر تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر ریڈر تک جانے سے پہلے کون کون سے عمل ہوتے ہیں، اس کی بلنگ وغیرہ ہوتی ہے، وہ سارے ٹیکنیکل کام سب کچھ ہونے کے بعد اس کی کلاسیفیکیشن کیٹلاگنگ، اور اس کے بعد کلاسیفیکیشن کیٹلاگنگ کے بعد اس کی جو اسپائن لیبلنگ، اس کا کارڈ، اس کے اوپر سلپس، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جو مین دو کام ہے وہ کون سا، کیٹلاگنگ اور کلاسیفیکیشن۔ اب کیٹلاگنگ اور کلاسیفیکیشن میں سب سے پہلے کون کون سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، فرسٹ سیمیسٹر میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ بک کے ٹائٹل سے، اور اس کے بعد پھر بک کے جو ہے وہ جو انٹروڈکشن ہوتا ہے اس سے، یہ ساری چیزیں ریڈ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بک کا جو مین ٹائٹل یا کون سی کلاس میں جائے گی، اب یہ بک کہ اس کی کون سی کلاس بنتی ہے، اس کا کون سا سبجیکٹ بنتا ہے، تو وہ جو سارا عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ سبجیکٹ انالیسز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کس طرح سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کا ہم نے جائزہ لینا ہوتا ہے اور اس مقصد کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو ہمارا ٹائٹل ہے اس کو، جو ہمارا سب ٹائٹل ہے اس کو، اور اس میں جو کانٹینٹ
اس کو اور اس میں جو چیپٹرز وغیرہ ہیں ان کی جو ہیڈنگ ہے، اور اس کے بعد پھر جو مصنف ہے اس کی وجہ شہرت کا ذریعہ کون سا تھا، وہ کیوں، وہ اگر کوئی، اب ہم ہمارے مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کوئی آ جاتی ہے بک میر تقی میر کی، تو ظاہرہ ہمارے فوری طور پر ذہن میں آتا ہے جی میر تقی میر کی یہ بک ہے، یہ پوئٹری میں جائے گی، کیونکہ اب ہم نے مصنف سے اندازہ کر لیا نا کہ یہ میر تقی میر تو شاعر ہے، تو ظاہر ہے اس کی جو بکس آ رہی ہیں، اس کا جو مٹیریل ہے، اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کیا ہوگا، پوئٹری میں جائے گا۔ تو ہم اس کو کس طرح سے ایگزامن کرتے ہیں ہم اس کے عنوان سے، ہم اس کے سب ٹائٹل سے، اس کے بعد اس کی ہم موضوعات کی جو فہرست ہوتی ہے، جو کانٹینٹ لسٹ ہے، اس کو اس کے ذریعے، اور جو اس کے چیپٹرز ہوتے ہیں اس کو بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں اس سٹیپ میں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی اس بک کا سبجیکٹ کون سا بنتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ریڈ انٹروڈکشن آف بک۔ دوسرے نمبر پر ہم کیا کرتے ہیں کہ کتاب کا اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ پہلا جو بھی طریقہ کار تھا، ٹائٹل سے بھی نہیں سمجھ آئی، سب ٹائٹل سے بھی نہیں سمجھ آئی، اس کے آتھر سے بھی سمجھ نہیں آئی ہمیں، اس کے جو چیپٹر تھے اس سے بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس کا سبجیکٹ بنائے کیا، کس طرح سے کون سا سبجیکٹ بنے گا، تو ہم اس کو پھر کیا کریں گے، بک کی جو انٹروڈکشن ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ آخر انٹروڈکشن پہ کیا ہوتا ہے۔ انٹروڈکشن پہ بک کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ یہ بکس جو ہے وہ اس چیز کو کور کر رہی ہے اور یہ ٹاپک اس کے مانتے ہیں، تو ہم اس میں پھر دوسرا سٹیپ اس میں لیں گے کہ اس کا جو کتاب کا جو ٹائٹل ہے، جو اس کے اندر ایک ٹائٹل دیا گیا ہے انٹروڈکشن کا، اس کو ہم جو ہے وہ جب پڑھیں گے، اور کمپلیٹ بک کا ریویو بھی ہو سکتا ہے، انٹروڈکشن آف بکس بھی ہو سکتا ہے، بک ریویو بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے ہمیں ایک پورا نچوڑ مل جائے گا، ٹاپک ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ جی اس بک کے اندر یہ مین چیز تھی، یہ مین جو سبجیکٹ اس کا ہے۔ اور اس کے بعد جو نمبر 3 پر سٹیپ ہے وہ اس میں ہے جی فارم آف نالج، کہ جو اس کا جو ڈیٹا ہے، اس کا جو متن ہے، اس کا جو مواد ہے، اس میں علم کی کون سی قسم، کون سا شعبہ، کون سے موضوع، کون سے انداز فکر کے اوپر یہ لکھی گئی ہے، اس کو ہم فارم آف نالج میں کریں گے، تو اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ سبجیکٹ انالیسس کیا ہوتا ہے، کہ موضوع کو ہم نے، موضوع مواد جو ہے وہ ہمارے پاس، سبجیکٹ ڈیٹا جو ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کرنا ہے، توڑنا ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ جو حصے تھے وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کہ اب ایک بک کے اندر ہم نے اس کو بائی پارٹ کر لیا نا، تو بائی پارٹ کر لیا تو ہمارا سبجیکٹ کیا ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ اب اس میں سب سے پہلے جو ایگزام ٹیسٹ تھا، ریڈ انٹروڈکشن تھا، فارم آف نالج، اور لاسٹ پہ ہمارا کمپلیٹ انالیسس ہے، کہ اینڈ کے اوپر ہم اس کے جو ہمارا کمپلیٹ جو چیز ہمیں سمجھ آئی ہے اس کو ہم کیا کر لیں گے، اینڈ کے اوپر اس کا کمپلیٹ انالیسس کے بعد ہمارا جو ہے وہ انالیسس ہم لکھ لیں گے، ہمارے ذہن میں ایک تصور ہو جائے گا کہ یہ جو بک تھی، یہ جو ہمارا جو ہے وہ سبجیکٹ ڈیٹا ہے، یہ اس مضمون کی طرف جاتا ہے، تو اس حوالے سے ہم اس کی کیٹلاگنگ، کلاسیفیکیشن، انڈیکسنگ جو ہے تب جا کے کر پائیں گے۔ تو سبجیکٹ انالیسس کیا کہ کنٹرولڈ ویکیبلری کے طور پر ہمارے جو ہے وہ لائبریری کے حوالے سے، سبجیکٹس کے حوالے سے جتنے بھی ہمارا جو ڈیٹا ہے اس کو جو ہے وہ اس سبجیکٹ کے حوالے سے ڈیوائیڈ کرنے میں جو ہے وہ مدد فراہم کرتا ہے۔ ہاں جی، تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یقینی طور پر یونٹ نمبر 1 آپ کا جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے، آپ کا کنسیپٹ اس حوالے سے کلیئر ہو چکا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل، کوئی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ مجھے کمنٹس باکس میں لکھ دے، انشاءاللہ اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر اس چینل سے کچھ بھی فائدہ آپ حاصل کر رہے ہیں، اس ویڈیو سے کچھ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی رائے لازمی دیا کریں، اور ایک ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، انرجی اور بڑھ جاتی ہے، اور کام کرنے کی اور زیادہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔